Should HR challenge the CEO or the top tier more, or is that just a statement said by somebody who has never been into that position? What's your input? देखिए बात ये है कि if you are a man of ethics, if you are competent, if you understand what you are doing, आपका एक्शन जो है वो फॉलो करेगा. एक चीज नोटिस की गई है, यू मे अग्री और डिसएग्री विद दैट. आजकल जो लीडर्स हैं, दे वुड रियली वांट टू अपीयर गुड. आज की जो लीडरशिप है उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचनी है उसे. उसमें लोग भी हैं, उसमें मार्केट भी है, उसमें जो वॉलेटिलिटी है बहुत हाई है. लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है. बिल्कुल. और जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि वो वक्त के साथ अपने आप को ढाल लें. हम सब जानते हैं सेल्स प्रोफेशनल्स, स्पेशली यंग ऑफिसर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उनका बहुत बुरा हाल होता है. नंबर्स के पीछे पागल बना दिया जाता है इन लोगों को. सेल्स टीम के अंदर आपको वो लोग हमेशा परेशान नजर आएंगे जो सेल्स की फील्ड में एक्सीडेंटली आ गए. So don't you think that's majority? इसके लिए तो आपको रिसर्च करना है. What's that one reality check that you get when you are to that top tier position? जिसके लिए कोई तैयार नहीं करता. So business will remain the priority of the organization always. क्या एडवाइस देंगे उस साथ को जो 30 साल पहले वर्क प्लेस में एंटर हो गए थे और डॉक्टर साद उस्मानी? I think आपको जो अपनी वेलनेस है उसके ऊपर जो है फोकस रखना चाहिए थ्रू आउट योर करियर. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back everyone to yet another episode of No Cap with Zen Goplani. आज हमारे साथ जो गेस्ट में ज्वाइन किया है वो है डॉक्टर मोहम्मद साद उस्मानी साहब. He is a famous HR guy, renowned professional, and of course has worked extensively in the landscape of HR and OD and related fields. तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पावर, इन्फ्लुएंस and the cost of speaking up. मजीद जानेंगे, मजीद बात करेंगे इस बारे में विद डॉक्टर साद उस्मानी साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Dr. Mohammed Saad Usmani. I've been associated with the field of HR for the past more than 30 years now. Worked with various world-class and renowned organizations within Pakistan. I have associated myself with the various industries including oil and gas sector, banking, automotive, and port operations. Apart from that, I have been into consulting. So working with HR has been a great opportunity for me, and I have enjoyed my profession until now. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि सर आपने अपना एक वीकेंड हमें डेडिकेट किया है. बहुत बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आज आप सर? I'm doing fine. Thank you so very much, Zain, and thank you very much for inviting me. Perfect. डॉक्टर साहब, It's a pleasure being here. Perfect sir. You know the theme. It's no cap, यानी unfiltered raw conversation. सर आज का जो हम जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट 3 सेगमेंट्स में है. हमारा पहला सेगमेंट है old power versus new power. Now sir, you have worked with multiple employers in your career, from MNCs to banking to so many people, and of course बहुत सारा लोकल्स के साथ भी काम किया है, इंटरनेशनल के साथ भी काम किया है. लोकल वर्सेस इंटरनेशनल बाद में बात करेंगे. पहले आप मुझे बताएं सर, मार्केट में नए बॉसेस आए हैं, यंग सीईओज आए हैं, राइजिंग स्टार्स आए हैं जिनके साथ आपने भी काम किया है, एंड ऑफ कोर्स आपने पुराने जिसको हम बाबा कहेंगे, पुराने बाबाओं के साथ भी काम किया हुआ है. सर क्या डिफरेंस देख रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू में? क्या डायनामिक डिफरेंट है? उनकी लीडरशिप स्टाइल में क्या डिफरेंट है? अगर पहले इससे बात स्टार्ट करें. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स. सो वो चाहे पुराने ज़माने के हों या आज के ज़माने के हों, सो ह्यूमन बीइंग्स दे आर वेरी मच resilient in nature. So by the passage of time, the market forces have enabled people to align their thought process. However, अगर हम olden days की बात करें, so olden days में आपको वो लोग मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जनरलिस्ट अप्रोच वाले थे, जिनको हर एरिया की खबर थी और वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते थे माइन्यूट और मीगर डिटेल्स के अंदर. राइट. जो आजकल के लीडर्स हैं उनकी स्ट्रेटजिक इंटेंट है, स्ट्रेटजिकली वो इन्वॉल्व हैं, उनका ज़्यादातर टाइम स्ट्रेटजी मेकिंग में और एग्जीक्यूशन की तरफ जो है फोकस होता है कि जी जो हमने आज सोचा था वो हम कर भी रहे हैं या नहीं. प्लस उनकी कोशिश ये होती है कि वक्त के साथ जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है वो भी रेगुलर होती रहे. ठीक है.
ویرس جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ تھوڑا سا میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم کی اپروچ ہوتی تھی. اوکے. آپ کو وہ لوگ ملتے تھے جو بات کرتے تھے 2 سال 3 سال 5 سال میں بھی 10 ایئرس, صحیح. اور پھر وہ ایک روڈ میپ جو بنتا تھا وہ ایک بک ہوتی تھی اور اس بک کو فالو کیا جاتا تھا. صحیح. آج وہ بک نہیں ہے. رائٹ. آج جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ کسی بھی وقت کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. So it's a working document. So it's a working document. So your strategy is a working document. دیکھیں وقت بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. بالکل. اور جیسے میں نے کہا کہ ہیومن بینگس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے جو فورسز ہیں اس میں کچھ فورسز پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹو ہیں. صحیح. جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن اپروچ ہوگی, آپ کی ہیومن سینٹرڈ آرگنائزیشن بلڈ کریں گے, کلچر بنائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو انٹریکشن ہے اس کو پرسنل لیول پہ انشور کریں. صحیح. جبکہ جو دوسری فورسز ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں کہ جی آپ ریموٹ ورکنگ کر لیں, آپ ضروری نہیں ہے کہ روز ملیں, ضروری نہیں ہے کہ روز فیڈ بیک دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایز اے لیڈر اپنے لوگوں کے ساتھ ان ڈیپتھ ڈیٹیلز میں انوالو ہوں اور انگیج ہوں. رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ڈیلی ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں سو وہ آپ کو ٹاپ لائن نظر آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور باٹم لائن امپیکٹ بھی نظر آ جاتا ہے. سو لیڈر کہتا ہے یار جب مجھے سب پتہ ہی ہے سو وائی دیر از اے نیڈ ٹو انٹریکٹ ود دیز پیپل, کیونکہ وہ پھر ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں اور پھر ان کی ادر انگیجمنٹس بھی ہیں. سر جب ہم بات کر رہے ہیں نیو باسز کی, اور آپ نے آف کورس بہت پازیٹیولی بتایا نیو کلچر کے بارے میں, نیو باسز کے بارے میں, ایک چیز نوٹس کی گئی ہے اینڈ یو مے اگری اور ڈس ایگری ود دیٹ. آج کل جو لیڈرز ہیں دے وڈ ریئلی وانٹ ٹو اپیئر گڈ ان فرنٹ آف پیپل. میں انسپریشنل بنوں, میں ٹرانسفارمیشنل بنوں, اور بہت ایک برانڈنگ کی دنیا سے بہت ایکٹیو چل رہی ہے لیڈرز کی, آپ یہ جانتے ہیں اکراس دا ورلڈ. کیا ہم نے پیپل پلیزرز بٹھا دیے ہیں لیڈرشپ پوزیشنز پہ, اور افیکٹو لیڈر جو پرانے لیڈر تھے جو دیر بائی چائے ماں کام کرواتے تھے, نمبرز پورے تھے ان لوگوں کے, اینڈ دے نیو. آپ نے کہا نا سر کہ وہ کہیں نہ کہیں مائکرو مینجمنٹ کرتے تھے, مگر مجھے یہ تھا کہ انہیں بزنس کی ایک ایک چیز کے بارے میں نالج تھی. کیا یہ ڈفرینس آ گیا ہے, کیا ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم کلچر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچنی ہے اس نے. اوکے. اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں مارکیٹ بھی ہے, اس میں جو والیٹیلٹی ہے بہت ہائی ہے. اوکے. اچھا, مارکیٹ والیٹیلٹی جو ہے وہ شیپ کرتی ہے آپ کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں, آپ کے بیہیویئرز ہیں, آپ کا رسپانس ہے اس کو. اور وقت کے ساتھ ساتھ چینجز بہت فاسٹ ہونے کی وجہ سے رسپانس ٹائم بہت کم ہو گیا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو آج کا لیڈر ہے وہ دا لیڈر از پشڈ اینڈ پریسڈ بائی دا ٹائم. اوکے. کہ جی ود ان اے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ہی اور شی از ریکوائرڈ ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. میک سینس. بالکل. However, it is not possible for every leader to make the right decision every time. Of course. Whenever he makes a decision, Of course. it is not a guarantee that the decision will be 100% correct. بالکل. So ہوتا یہ ہے کہ decisions لے لیے جاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں, ایک یا دو decision غلط ہو بھی گئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ we need to move on. And that is how we need to operate in this ایور چینجنگ مارکیٹ سچویشن. ویئر پرانے زمانے کی جو سچویشن آپ نے بات کی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے لانگ ٹرم میں کرنا ہے, اس کے ریزلٹس آپ نے جو ہیں وہ بھی لانگ ٹرم میں آپ کو پتہ ہوتے تھے کہ وہ کیا ہوں گے, اور مارکیٹ کس طرح شیپ اپ ہوگی وہ بھی آپ کو قدرے معلوم ہوتا تھا, کیونکہ کنٹینیوس مارکیٹ ریسرچ ہو رہی ہوتی تھی, آپ کے اپنے لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے تھے. ایون یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز, فار ایگزامپل ایک کنزیومر الیکٹرانکس آرگنائزیشن کی ایگزامپل لے لیں, سو مارکیٹ میں آپ کو لوگ ان کے موجود ہوتے تھے, اور مین جو آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے تھے ان کے باہر سے وہ بتا دیتے تھے کہ جی آج اتنی گاڑیاں گئی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سو اس سے وہ سیلز بھی ڈرائیو کر لیتے تھے. اچھا, مارکیٹ پوٹینشیل ہمیشہ ایک کوشچن مارک رہا ہے, کوشش کیا گیا ہے کہ اس کو جی ڈی پی سے ڈرائیو کریں. صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی جو اکنامک مکس ہے
وہ بھی چینج ہوا اوور آل. سو ہم مینوفیکچرنگ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں, ہم سروس ڈریون اکانومی ہیں. یس. سو یہ بہت بڑا فرق ہے, اور سروس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ٹائم کو لوز کریں. پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کو کس طرح سے لوگ پرسیو کرتے ہیں, آج کل کے زمانے میں اٹ از مور اباؤٹ پرسیپشن. یس. ویئر ایز پریویسلی اگر جو ہم نگاہ ڈالیں تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اس زمانے کے لیڈرز تھے وہ ہیڈ ٹو ٹو آپ کو ایک ایگزیکٹو فارم میں نظر آتے تھے. صحیح بات ہے. سو آج کا لیڈر ایگزیکٹو فارم سے زیادہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پرسیپشن ایگزیکٹو. that's profound کہ وہ خود ہو نہ ہو بٹ ایٹ لیسٹ امپریشن تو وہی ہونا چاہیے. سو یہ وہ چیز ہے جو آج بہت زیادہ سوشل میڈیا کے تھرو ڈفرینٹ آپ کے کیمپینز ہیں, اس کے تھرو ایک پرسیپشن نہ صرف یہ کہ لیڈر کی بلکہ آرگنائزیشن کی بلڈ کی جاتی ہے, ایک برانڈنگ کی جاتی ہے. بالکل. اور وہ برانڈنگ ہی آپ کو ہیلپ کرتی ہے ایک سرٹن مارکیٹ شیئر اچیو کرنے میں. واو. اچھا سر, جب ہم بات کر رہے ہیں اسی ٹاپک کو تھوڑا آگے چلتے ہیں. What was one thing or what were the things that you think did the old school leaders did brutally right that the new leaders are scared to even try? دیکھیں نو کیپ ایسا یاد رکھیے گا. بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لیڈرز جو تھے نا وہ بہت اپ فرنٹ تھے اور ریگولر فیڈ بیک بھی دیتے تھے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج ان کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے یا انہوں نے کچھ محسوس کیا ہے تو وہ کنوے کر دیتے تھے. صحیح بات ہے. آج کا لیڈر شاید ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا مصروفیت بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے کمپلیکسٹیز کیونکہ ہائی ہے, کیونکہ کمپلیکسٹی لیول ہیز چینجڈ سگنیفیکنٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو شاید وہ ڈیلی بیسس پہ یا ریگولر فیڈ بیک اس طرح سے نہیں جاتا, اور وہ پھر انڈیویجول کو ایک ڈفرینٹ انداز میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. Can I add one thing? Is it really the time or do you think کہ کمیونیکیشن اتنی سینسٹیو ہو گئی ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اس وقت 10 بار سوچنا پڑتا ہے؟ کمیونیکیشن تو ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے. کمیونیکیشن کا رول ہمیشہ سے وہی رہا ہے جو آج بھی ہے. ٹھیک ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آج کمیونیکیشن ملٹیپل ڈائمینشنس میں ہو رہی ہے. پہلے کمیونیکیشن کی ڈائمینشنز لمیٹڈ ہوتی تھی. صحیح بات ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. بالکل. جس کی وجہ سے آج آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ کمیونیکیشن میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں, ویئرز پہلے زمانے میں وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ آج آپ اس کو میک اپ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیمیج ہونے سے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ایگزامپلز آؤٹ دیر. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن میں اب کافی ایز آ گئی ہے, کمفرٹ ہے, کیونکہ پیپل آر مور کینڈیڈ, لیڈرز ہیو بیکم مور ڈائریکٹ. ہاؤ ایور جو فریکوینسی آف انٹریکشن ہے وہ نہیں ہے جو کہ پرسنلائزڈ لیول پہ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ یا امپلائیز کے ساتھ وہ کر سکیں. اوکے. اسی پرسیپشن پہ آپ نے بات کہی تھی کہ ایک پرسیپشن کا ہے, اور یہ کئی بار پرسیپشن ایلیوژن بھی بن جاتا ہے سر. کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور, کیا ادارے بھی ایسے کر رہے ہیں کہ دکھانے کے لیڈر اور کام کرنے کے لیڈر اور؟ دیکھیں یہ ایک ٹف کوشچن ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں سو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اور جو اس کا بزنس ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کوالٹی آف لیڈر کیا ہوگا آپ کے پاس. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ اوور پیریڈ آف ٹائم ہماری جو بزنس ہے اس کی گروتھ بڑی لمیٹڈ رہی ہے. اگر آپ اوور آل اکانومی کو دیکھیں تو اکنامک گروتھ بھی آپ کو نظر آتی ہے بڑی چیلنجڈ. ہم نے ٹائم دیکھے ہیں اور چیلنجنگ ٹائمز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ افورڈیبلٹی جو ہے آرگنائزیشن کی وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو جو انویسٹمنٹ آپ کریں گے ویسا لیڈر آپ کو ملے گا. سو میں نے یہ دیکھا کہ بڑی ملٹی نیشنلز میں بھی جب بزنسز کا ڈاؤن فال ہوا سو وہاں بھی لیڈرشپ لیول پہ کمپرومائز ہوا. یس 100%. لیکن کمال بات یہ ہے کہ آج کے لیڈرز بھی کمال ہیں. اپنی سچویشن میں رہتے ہوئے, اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے, اپنی لمیٹیشنز کو وہ میکسیمائز
کرتے ہیں بائی یوٹیلائزنگ دیئر ٹیلنٹ اینڈ لیڈرشپ ایبلٹیز. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو کچھ اویلیبل ہے, جو ریسورسز اویلیبل ہیں, پیپل ریسورسز ہیں, فزیکل ریسورسز ہیں, فائنینشیل ہیں, انفارمیشن ریسورسز ہیں, یہ ریسورسز جو ہیں ان کو ایک ساتھ کس طریقے سے آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے اور یوٹیلائز کرنا ہے, یہ لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ آج کسٹمر ہو یا کنزیومر ہو, وہ بہت ایزیلی ڈسائفر کر لیتا ہے تھرو یور کمیونیکیشن. وہ جو کمیونیکیشن ہے نا, وہ کیئرفلی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دکھانے والے دانت ہیں یا کھانے والے دانت ہیں. سر آپ خود سی لیول امپلائی یا سی لیول, آپ ڈائریکٹر لیول پہ آپ رہے ہیں اپنے کریئر کے اندر بھی, اینڈ آف کورس آپ کی اپنی ایک جرنی ہوئی ہے پچھلے 30 سالوں کی. ایز یو کلائمب دا لیڈر یور اون سیلف, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے, کیا آپ کو اتھارٹی کے ڈیسیژنس ڈڈ اٹ میک مور سینسفل ٹو یو, اور یو ریئلائز کہ نہیں بکواس ہی تھی, اور اب میں چونکہ نزدیک پہنچ گیا ہوں تو ناؤ آئی کین واؤچ فار اٹ کہ نہیں جی, اٹ واز ناٹ میکنگ سینس, اٹ واز جسٹ 1 or 2% ایگو دیٹ واز بینگ سیٹسفائڈ. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لیڈر کلائم کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, سو رسپانسبلٹی تو بڑھتی بڑھتی ہے, اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. بے شک. سو اٹ از اے کمبینیشن آف رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ پہ آپ کو اکاؤنٹیبل بنا دیا جاتا ہے, رسپانسبل بھی بنا دیا جاتا ہے, لیکن فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. آپ کے پاس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کیونکہ یو آلویز لک اپ ٹو دا ٹاپ مین اف یو آر رپورٹنگ ان ٹو دا ٹاپ مین. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیسیجن لینے سے پہلے ان کو لوپ میں لیں, ان سے پوچھیں. دیکھیں یہ ضروری بھی ہے ایٹ ٹائمس, بٹ ایٹ ٹائمس اف اٹ از اے فنکشنل ڈیسیجن یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو میک یور اون ڈیسیجن. آف کورس 100%. سو ایز اے فنکشنل ایکسپرٹ, اے لیڈر آف یور ایریا, it is your responsibility to drive the results. So you should be held responsible and accountable for whatever is the outcome. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹنرشپ ہے ود دا سی ای او, ود دا ٹاپ مین, وہ میٹر کرتی ہے. ریممبر یو کین نیور بی اے فرینڈ آف یور باس, بٹ یو شوڈ ورک ود ہم in a way so that the relationship becomes positive and productive. Of course. So وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہر لیڈر کا کام ہے, کوشش کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کون سی ہے, کس انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کی میچورٹی کا لیول کیا ہے. دیکھیں آرگنائزیشن اگر میچور ہے, لیگیسی آرگنائزیشن ہے, تو وہاں سسٹمز ڈفرینٹ ہوں گے. بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک سے زیادہ کلچرز بھی موجود ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ملٹیپل کلچرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ سسٹمز اپروچ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. بے شک بے شک, بالکل بالکل. تو اگر وہ سسٹمز ان پلیس ہیں, سسٹمز کا ہرگز مطلب صرف آٹومیشن نہیں ہے. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے, آپ کا جو پروسیس ہے, اور آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے, ان تینوں پہ آپ کے انیبلرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے, اور وہ انیبلرز پراپرلی آڈیٹڈ ہوں گے, ان کے کوالٹی آڈٹس ہو رہے ہوں گے, اور ان کے میچورٹی لیولز کو آپ اسرٹین کر رہے ہوں گے آن ریگولر بیسس. سو چینج جو ہوگا وہ ریگولر ہوگا, جو کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ ول بی ان پلیس آپ کا. اینڈ الٹیمیٹلی جب آپ تمام آپشنس ختم کر لیتے ہیں سی پی آئی کے, تو پھر آپ بی پی آر پہ چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. جسے ہم بزنس پروسیس انجینئرنگ کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آپ کا جو کوالٹی میکینزم ہے وہ ان پلیس ہو, نہ صرف یہ کہ پروسیسز کے لیے, بلکہ جو آپ کے سسٹمز ہیں اس پہ بھی لگا ہوا ہو. اب اس کے لیے یو نیڈ ٹو کیپ یور فنگرز آن دا پلس آف یور آرگنائزیشن. And employees are the ones who provide you the right information. Your customers are the one who provide you the information which is workable. صرف یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ سسٹمز موجود ہوں, وہ میکینزم موجود ہو کہ آپ تمام ٹچ پوائنٹ سے ڈیٹا گیدر کر رہے ہوں گے. جتنے زیادہ ٹچ پوائنٹس ہوں گے, جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا, اور جتنے زیادہ پیرامیٹرز آپ کور کریں گے, اتنا ہی زیادہ فیوچر ڈیسیجن آپ کا ریلائبل ہوگا. Done. Perfect. So with that note, our first segment comes to an end. We'll go with the second segment now. And second segment کو ہم بولتے ہیں power
without permission. Okay. کیا ہے کیا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ. لیٹس اسٹارٹ سیکنڈ سیگمنٹ, پاور وداؤٹ پرمیشن. پہلا سوال, سر یو ہیو بین اے CHRO at a lot of places and should HR challenge the CEO or the top tier more, or is that just a statement said by somebody who has never been into that position? What's your input? دیکھیں بات یہ ہے کہ if you are a man of ethics, if you are competent, if you understand what you are doing, آپ کا ایکشن جو ہے وہ فالو کرے گا. Okay, ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ آپ کا CEO ہو یا آپ کی مینجمنٹ ٹیم ہو, یو آر اے فیسیلیٹیٹر, یو آر سم ون ہو از اے پارٹنر, سو یو نیڈ ٹو ورک ایز اے پارٹنر. ٹھیک ہے, جب آپ بزنس پارٹنرنگ کرتے ہیں تو آپ سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ گائیڈ بھی تو کریں گے, بالکل, اور ان کی سنیں گے. بے شک. سو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. لسننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. 100%. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ سمجھ بھی پائیں گے. اینڈ ریممبر ون تھنگ, کیپ آل دی ایموشنز اسائڈ, کیپ یور ایگو اسائڈ. جب ایموشنز اور ایگو آپ سائڈ میں رکھ دیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے دوسرے انڈیویجول کا پرسپیکٹو. یہ میسج CEO کے لیے ہے یا میسج HR کے ہیڈس کے لیے ہے, یہ بتا دیں. یہ سب کے لیے, یہ سب کے لیے کہ ایگو, ایموشنز کا اب جو ایگو بتایا نا, یہ بڑا مسئلہ ہے سر. یہ کیا ہے, یہ کیوں آ جاتا ہے, کیا سینئر پوزیشن پہ زیادہ مسئلہ ہے یہ, واٹس ہیپننگ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ ایٹ ٹائمز ایک رزلٹ جنریٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوسروں کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ. صحیح. وہ بھی آپ کے جو انٹریکشن ہے اس پہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی ایک فارمل انوائرمنٹ میں پروفیشنلی انٹریکٹ کر رہے ہوں وہاں پہ ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی بلڈ کریں. بالکل, پھر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ پراپرلی نیٹورکڈ ہیں ایز این HR لیڈر, آپ کو پتہ ہے کہ کس فنکشن میں کس ڈپارٹمنٹ میں کیا اسٹرینگس ہیں, فوکس آن دیئر اسٹرینگس, ہیلپ دیم, ٹرائی ٹو یوٹیلائز دیم. ٹھیک ہے. اور آئیڈینٹیفائی کریں ان ویکنیسز کو جس کو کہ وہ کوپ اپ کر سکتے ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ہیلپ کریں. عموماً ہوتا کیا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاور کی ایک جنگ چلتی ہے, جی, وہاں پہ عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے پہ سبقت لے جائیں. صحیح بات بٹ ہے. اٹ از اباؤٹ کلیکٹیو ون. سو وننگ شوڈ آلویز بی کلیکٹیو اینڈ لوزنگ از آلسو کلیکٹیو. انٹرسٹنگ. سو یہ سمجھنا ضروری ہے. سر HR کو often misunderstood کیا جاتا ہے by other departments. Yes, either it's sales, either it's finance, either it's procurement, whatever, XYZ. آپ HR میں آپ کا سر بہت بڑا تجربہ ہے. پہلی بات تو مجھے یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹوڈ کیوں ہوتا ہے بار بار, اور پھر میں 3 بتاؤں گا, آپ بتائیے گا کہ HR کے اندر سے کوئی ایک ہے, اگر میں سے کوئی نہیں تو وہ کیا ہے. پہلا ہے HR is a cost department, cost incurring department. دوسرا HR is a cost control department. یا پھر جو مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے HR is a strategic department. آپ بتائیں سر کیا ہے ان میں سے اور کیوں مس انڈرسٹوڈ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ایز این HR پروفیشنل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو HR آتا ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آف کورس. تو آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ ہر کسی کی HR کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوگی. صحیح بات ہے. کیونکہ جو لوگ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں HR کے, وہی HR کو انسائڈ آؤٹ سمجھتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ HR سے باہر کسی انڈیویجول کو جو مارکیٹنگ کا ہے, سیلز کا ہے, بزنس لیڈر ہے, اس کو آپ HR میں لا کر بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ آپ HR رن کریں. اور آرگنائزیشنز یہ کرتی بھی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے گیپ کم ہوگا بٹوین دا بزنس اینڈ دی HR فنکشن, اور چیزیں اسپیڈ اپ ہوں گی. لیکن اس کی اپنی ریمیفیکیشنز ہیں جو امیجیٹلی نظر نہیں آتے. ڈپینڈ کرے گا آرگنائزیشن کی میچورٹی کا لیول کیا ہے. اگر لیگیسی آرگنائزیشن ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم کے بعد پتہ چلے گا, اور اگر ایمبریونک لیول کی نئی آرگنائزیشن ہے وہاں فوراً پتہ چلے گا. اور وہاں پھر آپ کو یہ لگے گا کہ HR ایز این اینٹی جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ تو بزنس ہی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اگر بزنس لیڈر کو آپ نے وہاں پلیس کیا ہوا ہے. ہاؤیور جو HR کے اندر اگر آپ HR اسپیشلسٹ کو لے کر آتے ہیں, سو HR اسپیشلسٹ کی بھی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے.
دیکھیں آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایک پیپل اورینٹیشن ہے اور ایک ورک اورینٹیشن ہے. ایچ آر کا کام یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو انیبل کرائے اور لوگوں کو ہیلپ کرے, سپورٹ کرے کہ وہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو آپٹیمائز کریں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ بیٹر آؤٹ کم اینڈ ریزلٹس. ٹھیک ہے. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ اسی وقت پوری کر سکیں گے جب آپ ریگولرلی انٹریکٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ ایچ آر فنکشن آرگنائزیشن میں کرتا کیا ہے. وہ آپ اپنے ایکشن سے بتائیں گے, وہ آپ اپنے ریزلٹس کے تھرو بتائیں گے. اچھا, اس سب کچھ کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹولس, وہ انسٹرومنٹس, ڈگری آف ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل سفسٹیکیشن ہو. اوکے. یہ ضروری ہے. جب یہ ہوگا, لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے, سو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کو سمجھ بھی سکیں گے بلکہ آپ کو سپورٹ کریں گے. میں نے وہ دیکھا ہے آرگنائزیشن میں کہ لوگ آپ کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں. اور بزنس پارٹنرنگ کی ایک ایگزامپل مجھے یاد ہے جس میں ہم نے سلو موونگ آئٹمس کی ایک سیلز کا پورا ایک ایونٹ ارینج کیا ایٹ دا فیکٹری. اوکے. اور میں کوئی تقریباً آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ لگ بھگ 22-23 سال پرانی کم از کم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور بزنس اور ایچ آر ساتھ کھڑا ہوا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ایچ آر لیڈ کر رہا ہے. اور کمال بات یہ تھی کہ بزنس ایچ آر جس طرح سے کہتا تھا وہ سنتا تھا اور جو بزنس کہتا تھا ایچ آر سنتا تھا اس کو. ویری گڈ. سو یہ جو انٹیگریشن ہے, یہ جو آپ ریزلٹ جنریشن ہے جو 1+1=11 ہے, یہ سنرجی بلڈ کرنا انڈیویجولس کی ذمہ داری ہے جو لیڈرز ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ ایچ آر کو سمجھنا کوئی مشکل ہے کیونکہ ہر مینیجر ہی ایچ آر مینیجر ہے. وہ اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں ایچ آر مینیج کر رہا ہے, لیکن جو ٹیکنیکل ایچ آر ہے وہ ایچ آر کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. سو اگین, اور شاید یہی ایک وجہ بھی ہے سر کہ وہ بہت سارے ادارے جنہوں نے بزنس لیڈرز کو یا فائنانس لیڈرز کو ایچ آر پوزیشن سے بٹھا دیا تھا, اور ہم بہت سارے ایسے اداروں کو جانتے ہیں, وہ اوور ٹائم ایکسپوزڈ ہوئے. ان کے ایچ آر ریزلٹس نہیں آتے, ٹرن اوور ریٹ بری طرح متاثر ہوتا ہے, کلچر بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے ان اداروں میں, بیکاز کہیں نہ کہیں سے جو ایچ آر کا کور فنکشن جو آپ نے خود نے کہا کہ کیونکہ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا نہیں ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ بندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ ایکسپوزڈ بھی ہو رہے ہیں, اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. وڈ یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں, میں یہ نہیں جانتا کہ کوئی ایکسپوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں صرف یہ بات جانتا ہوں کہ انڈیویجول کی کمپٹنس جو ہے وہ ریزلٹس میں نظر آتی ہے کہ آپ کیا جنریٹ کر رہے ہیں, ہاؤ آر یو یوٹیلائزنگ یور اویلیبل بجٹس. ٹھیک ہے. کہ آپ باقی یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں, اس کو چینلائز کیسے کیا آپ نے. ٹھیک ہے. سو جو اسٹریٹجک ایریاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرا جائے, اور ان ایریاز میں جو بزنس کی پرائرٹی ہے وہاں بجٹ کو ایلوکیٹ کیا جائے, سو دیٹ بزنس جو ہے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو. سر, سنس یو ہیو بین انٹو دا سی لیول سوٹ, ایک ٹرینڈ میں نے نوٹس کیا ہے. آئی ہیو سین اوور دا ایئرز دیٹ a lot of females are pretty dominating the HR field now as compared to what was there happening in maybe a decade ago, maybe 2 decades ago. اچھا, کیا یہ پرپسفلی ہوا ہے اوور دا ایئرس کہ فیمیلس کو زیادہ ایچ آر کی طرف راغب کیا گیا ہے رائٹ فرام دا یونیورسٹی لیول, یا یہ ڈائیورسٹی ایکوٹی انکلوژن کے نام پہ ایک ایک جسٹ پرفارمنس ہے, ایک تھیٹر ہو رہا ہے, یا کیا واٹس ہیپننگ, تھوڑا اس میں گائڈ کریں گے سر. دیکھیے, انکلوژن نیسسری ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے. اور جو فیمیلز ہیں ان کی کیپیبلٹی, کیپیسٹی وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے اور ملتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ سوچ کہ ایچ آر میں آ کے آرام ہوگا, سکون ہوگا, یہاں پہ تفریح ملے گی, اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پیپل ہو ڈیسائڈ ٹو انڈرٹیک ایچ آر ایز اے اسپیشلائزیشن پروگرام, وہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک تفریح گاہ ہے اور یہاں پہ صرف ہم نے پکنک منانی ہے, which is a wrong approach. HR is there to
help the business. Yes. HR is all about generating business results or supporting the business to generate results. बिल्कुल. तो ये आप सोच के आए जब भी HR में आए, may it be a male, may it be a female, it just doesn't matter. But sir, you know that ना कि बहुत सारी जो ओपनिंग आती है, और आप जानते हैं हमें भी बहुत सारी ओपनिंग्स दिखती है ऑल टुगेदर, जहाँ पे अगर हम रिकमेंड भी कर रहे होते तो आगे से जवाब भी आता है कोई फीमेल नहीं है. उसकी वजह अरे ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में जब HR डिपार्टमेंट की दागबेल रखी गई जी. तो उस वक्त से कोई फीमेल को तैनात किया गया. अच्छा, ओके. सो उनका एक्सपीरियंस HR हेड फीमेल का रहा, तो उन्होंने कहा यार क्योंकि हमेशा फीमेल ही रही है यहाँ पे, सो लेट्स कीप अ फीमेल एंड पीपल आर यूज्ड टू इट. और ठीक है, क्यों चेंज करें, लोगों का पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा एक मेल HR हेड के अगेंस्ट में. ओके. तो ये भी एक रीज़न है. फिर एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है जहाँ पे लीडरशिप लेवल जो है ना वो काफ़ी स्टेबल हो. जहाँ पे लीडरशिप चेंज होती रहती है वहाँ थॉट्स चेंज होते रहते हैं. इंटरेस्टिंग. ठीक है. तो ये भी एक वजह है. लीडरशिप चेंज हो रही है. अच्छा सर, जहाँ हम HR की बहुत सारी बात कर रहे हैं, और HR यू नो ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो तकरीबन सारे डिपार्टमेंट के साथ काम करता है. यू नो हो सकता है आपका सप्लाई चेन सबके साथ काम ना करे या प्रोक्योरमेंट सबके साथ काम ना करे, मगर HR सबके साथ काम करता है. और जब सबके साथ काम करता है तो बहुत सारी सियासत भी होती है, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है. एंड अब तो यूनिवर्सिटीज में बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है. सर, हाउ डिड यू नेविगेट दैट एरिया? बिकॉज 30 साल बहुत बड़ा हिस्सा होता है इतने सारे इदारों के साथ, फ्रॉम टॉप टियर बैंक्स टू ऑटोमोबाइल, यू नेम इट सर. जो लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं आप कितने तजुर्बेकार हैं. हाउ डिड यू नेविगेट? अपनी जरा पर्सनल स्टोरी बताएं इसमें हमें. देखिए, पहली बात तो ये है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. ऑफ कोर्स. एंड एट टाइम्स पॉलिटिक्स इज पॉजिटिव. इंटरेस्टिंग. ओके. उसकी रीज़न क्या है? देखिए, बात यह है कि पावर जो है ना वो किसके पास है ऑर्गेनाइजेशन में और किस वक्त है, ये वक्त तब्दील होता रहता है. ओके. दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट. सो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. अब वो कौन है? ठीक है. मे बी मैनेजमेंट लेवल पे हो, मे बी बोर्ड कुछ सोच रहा हो, मैनेजमेंट कुछ सोच रही हो. ठीक है. वो भी हो सकता है. हो सकता है मैनेजमेंट टीम मेंबर्स में कुछ लोग हैं जो डिफरेंटली सोचते हैं. ओके. सो ये डिफरेंट सोच आपको मिलेगी, और जहाँ लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस डिफरेंट सोच की नहीं होती है वहाँ पे पॉलिटिक्स जन्म लेती है. और वहाँ लोग जो हैं वो फिर पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ना कि दूसरे को सपोर्ट करें, भले वो सही क्यों ना हो. तो कलेक्टिव विन तो बाहर चली गई ना कम्प्लीटली. सो वो नहीं हो सकती ना, और उसकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एक डेंट पड़ जाता है, और शायद उसकी वजह से आप लोगों का जो एंगेजमेंट का लेवल है वो रिड्यूस होते हुए देखेंगे, नीचे आते हुए, मोटिवेशन का लेवल आप नीचे आते हुए देखेंगे, और वो फिर डेट्रीमेंटल होता है. सो मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना रेजिलिएंट होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में एज अ प्रोफेशनल ऑपरेट कर सके. एंड दैट इज़ वेयर योर कैपेबिलिटी एज अ लीडर comes at the front. क्योंकि अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं तो आपके अंदर आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपने यूटिलाइज की, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आपने इन टर्म्स ऑफ अ लीडर उसको यूटिलाइज किया, आपने अपना कैरिज्मा यूज़ किया, और आपने वो सब फीचर्स जो अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट किए हैं उसको यूटिलाइज किया. All right, sir. With that note, our second segment comes to an end. Thank you so much. Let's move to our last segment हमारा जो होगा, and मज़ीद no cap conversation करते हैं on the third segment. Okay. All right, Dr. Saad, it's been amazing conversation so far. No cap पूरी तरह चल रहा है. आखिरी सा segment है हमारा leadership reality checks. मेरा पहला reality check सर होगा, and you know I've been a trainer, I've been doing trainings a lot of years, and बहुत बार कंप्लेंट्स हमारे पास आती है फ्रॉम द एम्प्लॉइज जो हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं. मैं बिलखुसूस एक डिपार्टमेंट का नाम लूंगा जो है सेल्स डिपार्टमेंट. किसी भी इदारे की आप बात कर ले, हम सब जानते हैं सेल्स प्रोफेशनल्स, स्पेशली यंग ऑफिसर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उनका बहुत बुरा हाल होता है. नंबर्स के पीछे पागल बना दिया जाता है इन लोगों को. जब उनको कहा जाता है ना सर ग्रूमिंग करें, चीज़ें करें वगैरह, तो वो बोलता है जैन साहब बोलना आसान है, पूरा दिन बाइक पे घूमते रहते हैं हम लोग, इस धूप में, इस सर्दी में, इस बारिश में, सिर्फ बोलना आसान है, हमारा बॉस को कुछ फिक्र नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स देख रहा है.
ایسے وقتوں میں سر جب یہ ایچ آر کے پاس بھی آتے ہیں, سیڈلی زیادہ تر ایچ آر نہیں کر پاتے کچھ ان کے لیے, یا کرنا چاہتے نہیں ہیں یا کر پاتے نہیں, واٹ ایور اٹ از. ایسے وقتوں میں سر جب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے سی لیول لوگ اور ایچ آر کے لوگ سارے کے سارے, اینڈ آف کورس بزنس لیڈرز ایز ویل, کئی بار میں نے نوٹس کیا ہے کہ سیلف پریزرویشن کو پرائیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے ورسز واٹس بینگ رائٹ. واٹس یور انپٹ آن دیٹ سر؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو آپ اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں سیلز والوں کے ساتھ میری بھی ہمدردیاں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے, ڈیفیکلٹی لیول چینج ہوتا ہے, ویسے ویسے انڈیویجول کو اپنی جو لیول آف ایفرٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اسی میں آپ کو وہ ملیں گے لوگ جو کہ ٹاپ پرفارمرز ہوں گے. صحیح ہے. اور جو ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ بہترین پرفارمنس دے رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بڑی مشکل سے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہوں گے لیکن کر رہے ہوں گے. صحیح ہے. اس میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو محنت کر رہے ہوں گے لیکن ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو رہا ہوگا. یس. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محنت بھی نہیں کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. سو یہاں پہ جو ایک کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کتنا پرسینٹ آپ کی ورک فورس سیلز کی ایسی ہے جو کہ بائی فورس سیلز میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بائی ول آئے ہیں. اوکے. سو جو لوگ بائی ول آئے ہیں وہ ایک ایفرٹ لگانے کے لیے آئے ہیں اور بڑھنے کے لیے آئے ہیں. دے وڈ لائک ٹو گرو ان دا فیلڈ. اوکے. اچھا, اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں تو سینئر مینجمنٹ کنسیڈر کرتی ہے کہ ان کو پراپرلی ریوارڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کیا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن. آف کورس. ٹھیک ہے. اور یہی لوگ پھر ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں ان سیلس ٹیم ممبرس کے لیے جو نئے ہوتے ہیں یا جو انڈر پرفارمرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیلس ٹیم کے لیے ہمیشہ مینجمنٹ ورڈ بھی ہوتی ہے, نیک خواہشات بھی ہوتی ہیں. ان کے لیے مختلف قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. ان کو ریسورسز جو چاہیے ہیں, ان کو اگر ویہیکل چاہیے ہے, ایون یہ کہ اگر کلودنگ کی ضرورت ہے, شوز ہیں, اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے, کوئی اور فیسلٹی, تو وہ بھی دی جاتی ہے. فیول تک آرگنائزیشن دے رہی ہوتی ہیں. ہاؤ ایور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, جیسے 5 انگلیاں برابر. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. سیلس ٹیم کے اندر آپ کو وہ لوگ ہمیشہ پریشان نظر آئیں گے جو سیلز کی فیلڈ میں ایکسیڈنٹلی آ گئے. So don't you think that's majority? اس کے لیے تو آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گی. سمپل کویشچن, آپ نے سر بینکنگ میں کام کیا, میں بینکنگ کی ایگزامپل لوں گا یہاں پہ. کون سا لڑکا, کون سی لڑکی اپنے کالج میں یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑے ہو کے آر ایم بننا ہے, یا مجھے کارڈ بیچنا ہے, یا مجھے لون, کون بولتا ہے سر؟ میں کسی سے نہیں ملا. آپ ملے؟ بالکل ملا ہوں. اوکے, انٹرسٹنگ. کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس نہ صرف کارپوریٹ میں بلکہ میں ایوننگ میں پڑھاتا بھی. بالکل مجھے پتا ہے, بالکل سر. سو ایز اے پروفیسر میں نے یہ دیکھا, جب میں ایگزیکٹو ایم بی اے کی کلاسز میں گیا تو میں نے لوگوں سے سوال بڑا بیسک کیا کہ آپ ایم بی اے کرنے کیوں آئے ہیں. انٹرسٹنگ. یو وڈ بی امیزڈ ٹو ہیئر جو جوابات مجھے ملے. وہ جوابات یہ تھے کہ میرے چچا کے لڑکے نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا تو میں نے ایڈمیشن لے لیا, کیونکہ میرے والد کے دوست نے ایم بی اے کیا تھا تو میں ایم بی اے کر رہا ہوں. یہ سامنے والے کے پاس گاڑی تھی, اس نے ایم بی اے کیا تھا کیونکہ مجھے گاڑی اچھی لگتی ہے, تو میں نے سوچا کہ ایم بی اے کروں گا تو گاڑی مل جائے گی. اچھا, یہ وہ سچویشن ہے جو مجھے کلاسز کے لیول پہ نظر آئی. لیکن جب وہ بچے اوپر آتے ہیں اور اسپیشلائزیشن پہ چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو فائنل ایئرز ہوتے ہیں, اس میں کافی حد تک میچور ہو چکے ہوتے ہیں. آف کورس. اب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ٹریڈس کیا ہیں اور ان کو کس فیلڈ کے ساتھ ان ٹریڈس کو لنک کرنا ہے یا انٹیگریٹ کرنا ہے, سو دیٹ دے کین آپٹیمائز دی یوٹیلائزیشن آف دیئر اسٹرینتھس. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو ایکسٹروورٹس ملیں گے جو کہ واقعی چاہیں گے کہ جی ایک ایسے فنکشن میں جائیں جہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, ان کو بات کرنے کا موقع ملے. اب وہ سیلز بھی ہو سکتا ہے, مارکیٹنگ بھی ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, مے بی ایچ آر. اچھا, پھر وہ لوگ ملیں گے آپ کو جو چاہتے ہیں کہ جی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں پرفارمنس دوں, تو وہ کوئی اکاؤنٹنگ میں چلا گیا, کوئی اور فیلڈ میں چلا گیا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچے اپنے جو پاسنگ ایئر ہوتا ہے اس وقت تک کافی حد تک کلیئر ہو چکے تھے ان دیئر ایم بی اے. اوکے. بی بی اے لیول پہ پھر بھی کوامز ہوتے ہیں, جی جی جی, اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی وہاں پہ, اوپر ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے.
اچھا وہاں پہ آپ کو اسپیشلائزیشن کے آپشنس جب مل جاتے ہیں تو پھر بچے پھر سوچ کے آتے ہیں. سو دیز اسٹوڈنٹ دے آر ویری مچ اویئر آف ویئر دے آر گوئنگ. لیکن اس لیول پہ ایشو آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں میٹرک انٹر لیول پہ یا گریجویشن لیول پہ وہ لوگ جنہوں نے بزنس ایجوکیشن حاصل نہیں کی اور ان کو کسی ایک فنکشن میں لے آؤں. سو وہاں پہ جو آپ کا فلٹرنگ میکینزم ہے جو فرنٹ لائن کے لیے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. سو وہاں پہ آپ کا نہ صرف یہ کہ آپ کا ٹیسٹنگ بلکہ آپ کی جو ملٹی ریٹر اسیسمنٹ ہے انٹرویوئنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں سینئرز بیٹھے ہوئے ہوں جو یہ اسیس کر سکیں کہ اس انڈیویجول کا انٹرسٹ کیا ہے. اس انٹرسٹ اور اسٹرینتھ کو جو اس انڈیویجول کی ہے اس کو آپ نے کوریلیٹ کرنا ہے اور وہ پینل کرتا ہے. سو اس کی بیسس کے اوپر پھر سلیکشن ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پوٹینشیل دیکھ کے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بچہ دیکھنے میں اچھا ہے, اچھا کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہے کہ اس کو اس ایریا میں ہم ڈال سکتے ہیں. اور وہاں پہ پھر جا کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جس ایریا میں وہ گیا ہے یا گئی ہے بچی وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ دیر از آلویز دا چانس ٹو چینج. سر لیڈرشپ اینڈ ویلیڈی چیکس کی بات ہو گئی ہے اینڈ آف کورس اسی پہ تھا کہتے ہیں as we earlier talk about you climbed a ladder over the years of 30 years and all that thing. What's that one reality check that you get when you are into that top tier position جس کے لیے کوئی تیار نہیں کرتا اور وہ وہاں بیٹھ کے ہی معلوم پڑتی ہے کہ اوپس nobody told me about this, جو آپ اسپائرنگ لیڈرز کو بتانا چاہیں گے اس وقت؟ دیکھیں آرگنائزیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ بزنس ہوتا ہے. اوکے یہ سمجھ لیجیے آپ. سو بزنس will remain the priority of the organization always. سو لیڈرشپ پہ آ کے یہ سب کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کسٹمر فرسٹ کہہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم کسٹمر فرسٹ کہہ دیتے ہیں تو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں. اب کسٹمر کے اندر انٹرنل کسٹمر بھی آ جاتا ہے, ایکسٹرنل کسٹمر بھی آ جاتا ہے. یعنی آپ کے وہ کسٹمرز جو آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے وہ امپلائیز بھی آ جاتے ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو کسٹمر فرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی پروموٹ کرتا ہے بزنس پرائیورٹی کو. بالکل بالکل. اور انشور کرتا ہے کہ بزنس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی نیڈز ہیں وہ تھرو کسٹمرز جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں وہ آپ اچیو کر سکیں. سو آپ نے ٹو دی ایکسٹرنل کسٹمر وہ سروسز یا وہ پروڈکٹس دینی ہیں جو ایکسپیکٹیشنس کو ایکسیڈ کریں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلیورنگ دا ویلیو اور ویلیو میٹرز. Right, sir. Thank you so much for joining us today, sir, for this thing. Our third segment comes to an end. The final question that I want to ask you right now. If today, Dr. Saad Usmani, with 30 years of experience, want to advise to that Saad who was 30 years ago entering the workplace, کیا ایڈوائز دیں گے اس ساتھ کو جو 30 سال پہلے ورک پلیس پہ انٹر ہو گئے تھے بائی ڈاکٹر سعد عثمانی رائٹ ناؤ؟ آئی تھنک آپ کو جو اپنی ویلنس ہے اس کے اوپر جو ہے فوکس رکھنا چاہیے تھرو آؤٹ یور کریئر, جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور میں نے بہت چیلنجز دیکھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ رہے ہوتے ہیں جی, اور اس وقت ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید اس طرف خیال نہیں کیا. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. تو جان ہے تو جہان ہے. سو جان ہے تو جہان ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہیلدی باڈی از اے سائن آف اے ہیلدی مائنڈ. لازمی ہے کہ آپ اپنے وائٹلس کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی ریسٹ کا خیال رکھیں کہ کتنا ریسٹ آپ نے لینا ہے, اور اسٹریس کو منیمائز کریں. کیونکہ نارملی جب آپ اسٹریسڈ ہوتے ہیں کورٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اس کے ساتھ پھر بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو عموماً میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے. اٹ از ناٹ نارمل. ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ ایز سم تھنگ نارمل. اس کو آپ سیریس لیں اور کوشش کریں کہ وداؤٹ یوزنگ اینی میڈیسن ایڈریس کریں. Lovely, sir. Thank you so much for that valuable input, sir. It was a
pleasure having you with us, and of course آپ نے اپنا سنڈے ہمیں دیا ہے سر اس کے لیے. Thank you That's so all right. much. Thank you. And I look forward کہ ہمارے بہت سارے viewers اور بہت سارے آپ کے پرانے subordinates اور آپ کے colleagues جو ہیں وہ definitely اس کو دیکھیں گے اور آپ کو شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ سر. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much. So viewers, یہ تھا ہمارا ایک اور ایپیسوڈ نو کیپ ود زین گوپلانی ود ڈاکٹر سعد عثمانی. بہت ساری بات کی لیڈرشپ کے حوالے سے, بہت ساری بات کی HR کے حوالے سے, اینڈ آف کورس آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ایسے ہی گیسٹ کو بلاتے رہیں گے اور we'll have a lot of candid but no cap conversations. Thank you so much.